अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सूरत अल-अराफ़ और आयत नंबर 33 से हम आज अपने दर्स का आगाज़ करेंगे। गुज़श्ता से पेवस्ता करें और इसकी सूरत अल-अराफ़ का जो मौज़ू है, जो मुख़ातबीन हैं और जो ज़माना है, उसको अपने ज़हन में ले आएँ। ये सूरत जो है ये इंज़ार की सूरा है और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है जिस तरीके से जो मुशरिकीन मक्का हैं वो एराज़ कर रहे थे उस वही से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने बयान कर रहे थे, वो उससे एराज़ कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली दी गई और जो कुरैश के जो मुनकरीन हैं उन पर इत्माम हुज्जत की जा रही है। उनके जो अपनी ख्वाहिशों और अपनी जो उन्होंने बिदात घड़ी हुई थी उनके ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती से तंबीह करते हुए बताया कि अगर तुम इससे मना नहीं होते तो इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक है। अब वो बात जो फ़ितरत में वाज़ेह थी और उसमें कोई गलत फ़हमी ना हो, उसकी तफ़सील पीछे बता दी गई और हमने देखा कि पीछे जो आयत है उसका ख़ात्मा कलाम जो है यानी वो इस पूरी जो पीछे बात चल रही थी जिसमें हज़रत आदम और हव्वा का वाक़या है कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो बयान हुआ है वो यहाँ पर बयान किया गया और उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह से जो मुश्रिकीन हैं उन्होंने जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की थी उनको हराम कर दिया और कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हराम की थी उनको हलाल कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर तफसील से जो बात हमारी फितरत में है कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसमें जो गलतफहमी हो रही थी उसको भी वाज़ेह कर दिया और जो वो एराज़ करते हुए गलतियाँ कर रहे थे उन पे तंबीह कर दी और जो पीछे सारी बात है उसका जो ख़ात्मा हुआ वो इस बात पे हुआ कि हम उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं अपनी आयतों की तफसील कर देते हैं। या आप याद करें कि पिछली आयत में आपके सामने पढ़ भी देती हूँ कि हम उन लोगों के लिए जो जानना चाहें अपनी आयतों की इसी तरह तफसील करते हैं। यानी तफसील कैसे करते हैं कि अच्छी तरह वो समझ लें कि वो जहाँ पे गलती खा रहे हैं वो क्या जगह है और वो अपनी तरफ से जो शरीयत कर रहे हैं वो क्या जगह है और वो जो अपनी तरफ से हलाल को हराम कर रहे हैं वो क्या है। ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने बयान कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए। तो अल्लाह ताला ने जो पीछे आयत 32 है इसमें एक तरदीद यानी इनकार की नौयत का एक सवाल किया था। आप एक आयत को पीछे देखें तो उसमें ये कहा था कि इनसे पूछो ए पैगंबर अल्लाह की उस जीनत को किसने हराम कर दिया है जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की थी और दिखाने की पाकीज़ा चीज़ों को किसने ममनू ठहराया है। ये पीछे अल्लाह ताला ने सवाल किया था और ये सवाल जो है ये इनकार की नौयत का सवाल था यानी इनकार से शुरू हुआ था। तो ये वो होता है जिसमें शिद्दत से किसी चीज़ को रिजेक्ट करना हो तो वो बयान किया जाता है। तो इस सवाल का मकसद ये था कि खुदा की नेमतें जो तुम्हें दी गई हैं उन पर कोई पाबंदी अगर आयद कर सकता है तो वो खुदा ही कर सकता है। जिसने नेमतें दी हैं वो ही इनके ऊपर पाबंदी लगा सकता है। तो जो ये अपनी तरफ से इसको हराम ठहरा रहे हैं ये हक इन्हें किसने दिया है, इनके पास क्या सनद है। तो अब चूंकि ये बात तफसील से बयान कर दी
تو اب جو بات شروع کی ہے، جہاں سے بات شروع کی ہے وہ یہ کہ خدا نے کیا چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں. یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ نے تو ان چیزوں کو، زینتوں کو حرام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے کہ جو بھی چاہتے ہو استعمال کرو، اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، یہ تو میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر اللہ نے حرام کیا کیا ہے. تو یہ بات شروع کی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے کیا چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں. تو جب یہ بات بتائی کہ جو چیزیں خدا نے حرام ٹھہرائی ہیں تم نے ان کو جائز کر کے اپنا دین بنا لیا ہے، تو یہ ان پہ تنقید خود بخود اس بات سے ہو جاتی ہے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، تم نے کس طریقے سے چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام ٹھہرا لیا ہے. تو ان چیزوں کے علاوہ پھر جن کو اللہ نے بتا دیا وہ ساری باتیں، پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہو گئیں. تو اگر ہم یہ آیات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کو توجہ سے پڑھیں تو ہمارے سامنے زندگی کی ایک پوری تصویر آ جاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین میں اعلیٰ مرتبہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی جو پیچھے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس میں اسراف نہیں کرنا، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کا شکر گزار بندہ بن کے اس دنیا میں جینا ہے. یعنی اللہ نے کسی بھی نعمت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اس کو حرام نہیں ٹھہرایا، اور تم حرام ٹھہرا رہے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جو حرام ہیں وہ کیا چیزیں ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کھانے پینے کی خورونوش کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پیچھے اللہ نے بتا دیا کہ میں نے تو ساری طیبات جو ہیں ان کو حلال قرار دیا ہے. اور طیبات کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا، پیچھے پڑھا بھی، کہ اس میں مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں تو سراسر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس سے ہم فوری طور پہ دیکھتے ہیں تو آبا کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ناپسند، ہماری اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم مشتبہ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طیبات اور حلال جو چیزیں ہیں وہ سب، اور زینت کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے حلال کی ہیں. تو حرام کیا کیا ہے؟ تو یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. بتایا، کہہ دو، کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے. کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افترا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے. یہ انتہائی اہم آیت ہے جو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ میں نے صرف، یہاں پر صرف کا لفظ استعمال کیا ہے. کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے. صرف کا لفظ استعمال کر کے آگے 5 چیزیں گنوائی ہیں، 5 ایسی چیزیں جو ہم سب اچھی طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں. کہا کہ میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے. ابتدا کی پہلی بات کیا؟ فواحش کو حرام کیا ہے. فواحش کیا ہے؟ فحش کی جمع جو ہے اس کو فواحش کہتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں جاوید صاحب نے فٹ نوٹ میں بڑے اچھے طریقے سے اسے ایکسپلین کیا ہے. یہاں میں یہ بتا دوں کہ یہ حرمتیں یہاں بیان ہوئی ہیں، یہ وہ حرمتیں ہیں جو ایمان، عقیدے اور اخلاق سے متعلق ہیں. میں نے بتایا ہے نا، خورونوش، زینت کی چیزیں اور حلال طیبات جو ہیں ان کا ذکر پیچھے اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں. تو یہاں پر وہ حرمتیں بیان ہو رہی ہیں جو ایمان، عقیدہ اور اخلاق سے متعلق ہیں.
تو اس میں پہلی چیز جو پک کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فواحش کو حرام کیا ہے. فواحش یعنی فاحشہ چیزیں، جس کو بیان کیا ہے جاوید صاحب نے. ہم اس کو پڑھتے ہیں، بہت ہی اچھا فٹ نوٹ ہے، یعنی جو ساری بات کو بہت کلیئر کر دے گا. انہوں نے لکھا کہ یعنی بدکاری اعلانیہ کی جائے یا چھپ کر ہر حال میں حرام ہے. یعنی علانیہ بدکاری کیا ہوتی ہے؟ یہ جو اس زمانے میں یہ کوبا خانے بناتے تھے، یعنی جس گھر میں یہ کاروبار ہوتا تھا اس کے باہر ایک جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، اور اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر آپ کو یہ ایک قسم کی اویلیبلٹی ہے، اوپنلی سیکس کے لیے خواتین میسر ہیں. تو یہ بدکاری جو تھی، جسم فروشی، یہ ایک اعلانیہ ہو رہی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آج کے زمانے میں بھی ہم جانتے ہیں کچھ ایریاز ہیں جس میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اویلیبلٹی جو ہے وہ ہے، اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر پھر یہ کہا یعنی بدکاری اعلانیہ کی جائے یا چھپ کر بھی بتا دیا. چھپ کر کوئی یاری آشنائی کی جائے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، چلو کہہ دیں جی کوئی بات نہیں، کسی کو کیا پتہ، اور آپ یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی متنبع کر دیا کہ بدکاری اعلانیہ کی جائے یا چھپ کر ہر حال میں حرام ہے. یعنی آپ یاد رکھیں کہ جنس جو ہے نا، یہ ایک غیر معمولی رغبت کی چیز ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے. تو لیکن اللہ نے اس کو نعمت کیسے قرار دیا ہے؟ اللہ نے اس نعمت کو ایک پابندی کے ساتھ نعمت بنایا ہے. یہ پابندی کیا ہے کہ یہ صرف میاں بیوی کے درمیان آپ کو اس تعلق کی اجازت ہے. تو یہاں پر اس کو باقی ہر صورت میں حرام قرار دے دیا. حلال کے لیے آپ کو نکاح کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایک خاندان کے ادارے کی ابتدا کا عہد کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر کے عہد کا باندھنا پڑتا ہے، ایک باقاعدہ طور پر عہد نامہ جو ہے اس کو سائن کر کے تو پھر آپ اس طرح کا کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو اعلانیہ بدکاری یا چھپی ہوئی آشنائی، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ زنا، لواطت، وطی بہام اور اس نوعیت کی تمام جرائم کو شامل اس میں کر دیا جائے. یعنی زنا ہم جانتے ہیں، لواطت ہوموسیکشوالٹی، جو لواطت ہے یہ آدمیوں کو آدمی سے تعلق جو ہے اس کو بیان کرتی ہے. تو آبویسلی پھر اس کے ساتھ جو عورت کا عورت کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھی اس میں بیان کر دیا کہ یہ بھی بدکاری کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح وطی بہام یعنی جو جانوروں سے کچھ تعلق لوگ قائم کر لیتے ہیں، اس نوعیت کے تمام جرائم کو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فواحش کا لفظ استعمال کر کے اس میں شامل کر دیے. پھر اس کے بعد جنسی اعضاء دوسروں کے سامنے کھولے جائیں، جنسی معاملات کا افشا کیا جائے یا بدکاری کا ارتکاب ہو کسی بھی قسم کی، اس کو یہ لفظ جو فواحش ہے اس کے ساتھ ان سب کا احاطہ کر لیا گیا ہے. یعنی ابتدا سے لے کے انتہائی نوعیت کے تمام معاملات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس لیے فواحش کا لفظ استعمال کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے. یہ بھی حق تلفی جو ہے، یہ جہاں جہاں پہ حق قائم ہوتا ہے، جب آپ اس کو پورا نہیں کرتے یا اس میں زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی جو حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے، تو اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام ہے. آپ سورت بنی اسرائیل پڑھے نا، تو اس میں وہ 10 ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جس میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، تکبر کرنے سے اعراض ہے، اسراف کے بارے میں بتایا ہے، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا اس کے بارے میں بتایا ہے. بہت ساری جو باتیں ہیں وہ بتائی ہیں. وہ ساری کیا ہے؟ وہ ایک قسم کا دوسرے انسانوں کا ہم پہ حق ہے. تو وہ حقوق کی پوری فہرست ہے جو ہم جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق تلفی کو حرام قرار دیا ہے. جو کسی بھی صورت میں تم کرو گے تو وہ حرام ہے، اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے. اب یہ ناحق زیادتی جو ہے، زیادتی کے ساتھ یہ جو ناحق کا اضافہ کیا ہے، یہ اس کے گھنونے پن کو ظاہر کرتا ہے.
یعنی یہ اتنا کبیر اور اتنا غلط عمل ہے کہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ناحق زیادتی، یعنی وہ زیادتی جس میں مختلف رسولوں کی امتیں تھیں، جو انبیاء کی امتیں تھیں، انہوں نے ان کو قتل تک کرنے کے در پہ آ گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ناحق زیادتی تھی۔ تو یہاں کہا کہ زیادتی کے ساتھ ناحق کا اضافہ اس کے گھرونے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی زیادتی برحق بھی ہوتی ہے، ہر زیادتی بجائے خود ناحق ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے قتل کے جرم کے ساتھ بھی یہ الفاظ اسی طرح الفاظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی جب زیادتی جو ہے وہ بڑھ کے سرکشی کا روپ اختیار کر لیتی ہے، یعنی چوری بڑھ کے جب ڈاکے کی کیفیت میں چلی جاتی ہے، ڈاکہ بن جاتی ہے، تو وہ انتہا پہ چلی جاتی ہے۔ اسی طرح زیادتی جب اس کے ساتھ ناحق کا لفظ آتا ہے، وہ زیادتیاں ہیں جو کہ انتہا پہ پہنچی ہوئی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے یہاں پہ منع کر دیا کہ جو ناحق زیادتی ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جو ہے، یہ اللہ کا جو حق ہم پہ بنتا ہے کہ اس کی توحید پہ، اس پہ کھڑے ہو جائیں، اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرنا۔ اور اللہ نے ساتھ ہی اس کے یہ کہہ دیا جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی یہ اس لیے فرمایا ہے کہ شرک کے حق میں کوئی عقلی یا نقلی یا فطری دلیل نہ کبھی پیش کی جا سکی ہے اور نہ پیش کی جائے گی۔ اللہ کو نا انسانوں نے اس طرح سے بنا لیا اپنے ذہن میں جیسے وہ بھی کوئی انسانوں کی طرح ایک ہستی ہے، جو انسانوں کی طرح نقطہ کمال کا کوئی ایک ہستی ہے، جو کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس تک ہم پہنچ سکتے ہیں، یا جس کو وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایک انسانوں کی ہی سپرلیٹو ڈگری کا ایک ہستی ہے۔ تو یہ ہماری غلطی ہے۔ یہ جو شرک کرنے والی قومیں ہیں، انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے سمجھا، دیکھا اور اس کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی کوئی عقلی، نقلی یا فطری دلیل موجود نہیں ہے، اور اسی لیے یہ کہہ دیا کہ اس کو حرام قرار دیا، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اور پھر آخری بات کیا کہی؟ اور اس کو کہ تم اللہ پر افترا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی جرت ہے۔ یہی وہ بدعت ہے نا کہ آپ دین میں افترا کرنے بیٹھ جائیں، اختراعات کریں، دین میں کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے ایجاد کرنا شروع کر دیں، ہمیں جو سوٹ کر رہا ہو ہم اس کو دین بنانا شروع کر دیں، دین کے نام پہ پیش کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ کہا کہ تمہیں کوئی ایسی بات جو تم اللہ کے ساتھ منسوب کر دو اور کہو کہ یہی اللہ نے کہا ہے، جب کہ تم اس کے بارے میں بالکل نہ جانتے ہو، اپنے دل سے گھڑ کے ایسی بات کرو۔ تو یہاں مطلب یہی ہے جو جاوید صاحب نے نیچے بتایا ہے کہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فتوے دیے جائیں، یا اپنی خواہشات کی پیروی میں بدعتیں ایجاد کی جائیں، یا اپنی طرف سے شریعت تصنیف کی جائے اور اسے خدا سے منسوب کر دیا جائے، تو یہ سب چیزیں اسی کے تحت ہوں گی، یعنی یہی بدعت ہیں۔ زینتوں کے بارے میں جو اوپر بیان ہوا، اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی شریعت میں حرام کیا ہے؟ تو پھر یہ جو زیر بحث آیت ہیں، اس میں قرآن نے اس سوال کا جواب دیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ نے صرف 5 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ ایک فواحش، دوسرا حق تلفی، تیسرا ناحق زیادتی، چوتھا شرک، اور 5واں بدعت۔ یہ چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، اور جب آپ نے کہیں کنفیوژن ہو رہی ہو، کوئی بات مان نہیں رہا، اپنی مرضی کر رہا ہے، اس کے سامنے یہ آیت پیش کر دیں اور بتا دیں کہ اللہ نے یہی 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حق تلفی کیا ہوتی ہے اور ناحق زیادتی کیا ہوتی ہے، یا بدعت کیا ہوتی ہے۔ اس کو ہم تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ قرآن پاک میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ تو کہا یہاں پر جاوید صاحب بتا رہے ہیں کہ خدا کی شریعت میں یہی 5 چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں۔ حلال اور حرام کے معاملے میں یہ خدا کا اعلان ہے، لہٰذا کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام ٹھہرائے۔
चुनांचे अगर कोई चीज़ हराम होगी तो उसी वक्त होगी जब इनमें से कोई चीज़ उसके अंदर पाई जाएगी। रवायतें, आसार, अहादीस और पिछले सहीफ़ों के बयानात सब कुरान के इसी इरशाद की रोशनी में समझे जाएंगे। इससे हटकर या इसके खिलाफ कोई चीज़ भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। तो ये बात इतनी वाज़ेह यहाँ पे बयान हुई है, मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अगर हम समझना चाहें तो कुरान इतनी बेहतरीन अंदाज में चीज़ को, एक बात को जो दरिया को कूज़े में बंद कर देना होता है उस तरीके से बयान करता है, और साथ ही साथ वो इतना वाज़ेह होता है कि अगर हम जानबूझ के उसको भूलना चाहें तो भूलेंगे, वरना वो हमारे लिए बिल्कुल एमिनेंट है। तो यहाँ तक अब फ़र्द जुर्म का बयान है। यहाँ तक अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा था कि तुम इनको ये बात बता दो। अब मुखातबीन का रुख बदल गया है। अब वो अहले कुरैश की तरफ मुँह है और ये कहा उनसे कि इन हुर्मतों के मामले में तुम्हारी सरकशी के बावजूद तुम्हें नहीं पकड़ता, यानी अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ रहा, तो इसकी वजह क्या है? यानी इस वक्त तो तुम बेखौफ होकर जो चीज़ चाहो दीन के तौर पे पेश कर देते हो। जो हुर्मतें हैं उनके बारे में तुम्हारा रवैया बहुत सरकशी का रवैया है, और तुम इंतहाई बागियाना अंदाज में चीज़ों के हवाले से रवैया अपनाए हुए हो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एक दिन तुम्हें अल्लाह की गिरफ्त में जाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में किसी ने भी हमेशा नहीं रहना। एक दिन हम सब ने इस दुनिया से जाना है, और फिर वो रब जिसने ये दुनिया बनाई है, वो मालिक खालिक जिसने इसको पैदा किया है, उसने आपको हिसाब किताब से दो चार करना है। तो ये जो मोहलत मिली हुई है ना, इसमें ये ख्याल करो कि अल्लाह की जो हुर्मतें हैं उनकी तुम जितनी बेमुहर्मती करते हो कर दो तो वो तुम्हें छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर बात का रुख कुरैश की तरफ मोड़ के उन्हें ये बात कही है कि इन हुर्मतों के मामले में तुम्हारी सरकशी के बावजूद तुम्हें वो नहीं पकड़ता ना, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अल्लाह ताला ने बता दी आगे कि हर कौम के लिए एक मोहलत मुकर्रर है। फिर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो ना एक घड़ी पीछे हट सकते हैं, ना एक घड़ी आगे। यानी ये भी एक बड़ी समझ वाली बात है, और एक आम आदमी इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी से समझ सकता है। जैसे अफ़राद के लिए मौत होती है, यानी ख़ास वक्त की मोहलत हमें ज़िंदगी के सूरत में मिलती है और हम इस दुनिया में आते हैं, और फिर अजल हमें आके ले जाती है। एक ख़ास मोहलत है जो हमें मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जो अक़वाम हैं दुनिया की, उनको भी अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, और उनको मोहलत देके उनको भी देखते हैं। जैसे इंसानों को मोहलत मिलती है और वो दुनिया में अपनी नेकी और बदी कमा के इस दुनिया से चले जाते हैं, इसी तरह अक़वाम को भी अल्लाह ताला मोहलत देता है। और वो कौमें जो अपने आप को उन तमाम इख़्लाक़ी कवानीन की पाबंदी करवाती हैं और अल्लाह के हलाल और हराम के हवाले से मुतनब्बे रहती हैं, और अपनी ज़िंदगियों में, यानी मिन हैसिल कौम, वो अपनी ज़िंदगी में खुदा के पैगाम को शामिल रखती हैं, तो उनकी ज़िंदगी तवील होती है और उनको अरूज मिलता है, और वो फिर दुनिया को लीड करते हैं। लेकिन जब कौमों के अंदर इस तरह की बुराइयां दर आती हैं जो कि हुर्मतों को पामाल करने वाली होती हैं, जो इखलाकियात को भूल जाने वाली होती हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि फिर अल्लाह ताला उन कौमों को ज़वाल पज़ीर कर देता है। वो ज़वाल की तरफ चल पड़ती हैं और एक वक्त आता है कि वो ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ फ़र्क इंसानों और अक़वाम के दरमियान ये होता है कि इंसान की अजल एकदम आती है, यानी ऐसा होता है कि सुबह इंसान बिल्कुल ठीक है और शाम में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन जो कौमें हैं उनके ऊपर ये ज़वाल ग्रेजुअली आता है और फिर वो बिल्कुल इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दी जाती हैं। तो अफ़राद के जो पैमाने हैं उनको हम सालों में, महीनों में, दिनों में और घंटों में देखते हैं, यानी इसके हिसाब से वो पूरे होते हैं। जब वो पूरे हो जाते हैं तो फ़र्द जो है
اس کی اجل آ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور قوموں اور امتوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ان کا حساب جو ہے وہ ایمانی اور اخلاقی زوال سے ہوتا ہے۔ جیسے انسانی موت کا وقت ہے، اسی طرح قوموں کی بھی موت واقع ہوتی ہے۔ تو جاوید صاحب نے اس کے حوالے سے بڑی اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، جو میں چاہتی ہوں کہ آپ سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح افراد کے لیے اجل ہے، اسی طرح قوموں کے لیے بھی اجل ہے۔ یہ اجل علم و اخلاق میں اس اضمحلال کی رعایت سے مقرر کی جاتی ہے، یعنی اس کمزوری کی یا اس زوال کی یا اس انحطاط کی رعایت سے مقرر کی جاتی ہے۔ جتنی تیزی سے وہ زوال پذیر ہوتے ہیں اتنی تیزی سے وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو رسولوں کے ذریعے سے تمام حجت ہو جائے تو اللہ ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت ہے کہ جب رسول درمیان میں آتے ہیں اور وہ اپنی قوم پہ تمام حجت کرتے ہیں تو قوم اگر نہیں مانتی تو پھر اس کو رسولوں کی زندگی میں ہی عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے، یعنی جو ایمان لے آتے ہیں انہیں علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور جو ایمان نہیں لے کے آتے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں پورے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح سے لے کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر ہم مختلف رسولوں کی تاریخ پڑھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں یہ بتایا کہ رسولوں کے ذریعے سے تمام حجت ہو جائے تو اللہ ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں، اور نہ ہو تو علم اور اخلاق میں زوال کی آخری حد کو پہنچ جانے کے بعد اسی طرح ہلاک ہو جاتی ہیں جس طرح افراد مرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ ایمان لے آتی ہیں تو پھر گریجولی جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایمان پہ رکھتی ہیں ان کو عروج ملتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت 57 میں اسی بنا پر فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حام اور سام کی اولاد اس قانون کی زد میں آئی اور اب یافس کی اولاد مارز امتحان میں ہے۔ یہ آخری اقوام ہیں جن پر تاریخ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہاں مخاطب قریش ہیں، ان کے لیے یہ فیصلہ اس وقت صادر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد سورۃ توبہ میں ان کے اتصال کا حکم دے دیا، یعنی ان کے خاتمے کا حکم دے دیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ جو بتایا ہے نا کہ جو قومیں ہیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہے، تاریخ بھی بتاتی ہے۔ تو اس میں حام، سام اور یافس کی اولادیں ہیں، ان کے بارے میں بتایا ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں جو قومیں آباد ہوئی تھیں جن کو عروج نصیب ہوا وہ سامی قومیں تھیں، یعنی اس میں افریقن اور یہ جو ایجپشن یہ علاقے ہیں نا، یہ بابل و نینوا کی جو تہذیبیں ہیں، یہ پہلے سامی قومیں جو ہیں ان کو عروج ملی تھی۔ یہ سام، حام اور یافس جو ہے یہ حضرت نوح کی اولاد ہیں، جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کے ساتھ، وہ ان میں سے 3 بیٹے جو ہیں ان میں سے یہ نسلیں ہیں۔ تو سامی نسل، افریقن اور جو ایجپشن قومیں ہیں وہ ہیں، اور حامی جو ہیں یہ وہ قومیں ہیں جو یہ مڈل ایسٹرن ساری قومیں ہیں نا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جس میں بہت سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ یہ سارے علاقے جو ہیں جہاں یہ انبیاء آئے اور عروج حاصل ہوا، یہ حامی قوموں کے علاقے ہیں۔ اور اس میں وہ کینان کا علاقہ جو فلسطین کا علاقہ ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا، سب سے پہلے سامی قوموں کو عروج دیا، پھر حامی جو ہیں ان کو عروج ملا، اور اب جو دور ہے وہ یافس کی قوم جو ہے ان کا دور ہے۔ یہ دور ہے جو یورپین اقوام ہے نا، یہ وہ والی اقوام ہیں، اور اس میں سینٹرل ایشین بھی آتی ہیں، جو قازقستان، ازبکستان، کرغیزستان، یہ ساری جو ہے یہ بھی اس میں آتی ہیں، اور اس میں وہ جو سینٹرل ایشیا میں سائبیریا کا علاقہ ہے یہ بھی اس میں آتی ہیں۔ تو اب جن قوموں کو عروج حاصل ہے وہ یہ والی قوم ہے، یافس کی قوم ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیل جاوید صاحب نے ایکسپلین کر دی تھی، تو میں نے سوچا میں ابھی آپ کو بتا دوں۔ تو یہاں پر یہ بتایا ہے، یہ جو آخری آیت ہے اس میں یہ کہا کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے،
یہ انبیاء کی قوم بھی اور اس میں جو نسلی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی۔ تو کہا کہ جو ہر قوم ہے اس کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ افراد اور اقوام کے لیے اجل کے مختلف اوقات ہو سکتے ہیں، طریقہ کار مختلف ہے، لیکن سب کو اپنی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھا، اس کو اگر ہم ریلیٹ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کو حرام نہیں کیا جو یہ سمجھ رہے ہیں اور جس کو یہ اپنے اوپر دین کی صورت میں لاگو کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے پن پوائنٹ کر کے بتا دیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ حرام کیے چلے جا رہے ہیں اور اللہ ان کو نہیں پکڑتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ میں مہلت دیتا ہوں، میرا قانون امحال ہے، میں اس میں مہلت دیتا ہوں، اور پھر عروج اور زوال کا قانون ہے جس کے تحت میں قومیں جو ہیں ان کو ایک خاص وقت تک مہلت دے کے اور پھر اس دنیا سے لے کے جاتا ہوں۔ تو یہ بھی اس مہلت کی زد میں آئے ہوئے ہیں، لیکن اب انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان رسول موجود ہے، تو یہ بہت جلدی ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور اس کے لیے ان کو متنبع ہو جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افترا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی کے باوجود وہ تمہیں نہیں پکڑتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔